Assalamu alaikum. I am Abdul Rashid, Principal, Ali College of Technology, Haripur, Pakistan. I am welcoming you in my YouTube channel, Technical Education in Pakistan. Dear listeners and my students, आज का जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर है, बुनियादी तौर पर ये डिप्लोमा 50% थ्योरी पर है और 50% प्रैक्टिकल पर है। लेकिन ये हमें अफसोस से कहना पड़ता है, मानना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, दे आर नॉट डूइंग देयर प्रैक्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा। तो आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में आपको एक ऐसा लेक्चर दिखाना चाहता हूं जो कि हमारे अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के टीचर ने रिकॉर्ड किया है। बुनियादी तौर पर सिविल टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के सेकंड ईयर के सिलेबस में एक प्रैक्टिकल होता है जिसे वेरिफिकेशन ऑफ हुक लॉ कहते हैं। यानी वेरिफिकेशन ऑफ हुक लॉ से मुराद ये है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का आपस में जो रिलेशन होता है उसको हमने साबित करना होता है। तो डियर लिसनर, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक भी कर लें और बेल भी बजा दें, क्योंकि जो भी हमारी नई वीडियो वीकली प्रोग्राम में हमारी जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं, तो हम हर वीक में हम 2 या 3 वीडियो इस चैनल पर देते हैं। तो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाली वीडियोस होती हैं, सिविल टेक्नोलॉजी से भी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज की जो अभी वीडियो हम देना चाह रहे हैं, बुनियादी तौर पर मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के सेकंड ईयर के तलबा और सिविल टेक्नोलॉजी के सेकंड ईयर के तलबा, उनका ये प्रैक्टिकल लेक्चर है जिसे हम कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ हुक लॉ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के मुतालिक जो है वो उनका रिलेशन है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अब हम देखते हैं कि जनाब हुक लॉ की वेरिफिकेशन जो हमारा टीचर करवा रहा है वो क्या कहना चाहता है और उसमें क्या साबित करना चाहता है। बुनियादी तौर पर ये कंसेप्ट होता है और ये कंसेप्ट बाद में आपको प्रैक्टिकल फील्ड में काम आता है। तो आखिर में दुआ है अल्लाह ताला आपको इस लेक्चर की समझ भी आ जाए और इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर सकें। विश यू फॉर बेस्ट ऑफ लक। इमरान रशीद है और मैं आज मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का सेकंड ईयर का एक सब्जेक्ट मैकेनिक्स, जिसका कोड PHY 212 है, उसका प्रैक्टिकल का एक लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। होता कुछ इस तरह से है कि डिप्लोमे के स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल्स हर सब्जेक्ट के एक बोर्ड की तरफ से लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। उस लिस्ट में कुछ लिस्टेड प्रैक्टिकल्स होते हैं। इसी तरह से ही आपको यहाँ पर कैमरे में एक लिस्ट नज़र आ रही होगी। इस लिस्ट को मैं यहाँ पर सामने रखने की कोशिश करता हूँ, जो कि सब्जेक्ट PH 212 अप्लाइड मैकेनिक्स की लिस्ट है, जो कि हमें बोर्ड ने प्रोवाइड की है। और इसमें 21 नंबर पर एक प्रैक्टिकल है जिसका नाम है वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ यूजिंग हेलिकल स्प्रिंग। इस 21 नंबर के इस प्रैक्टिकल को मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किया है और इस प्रैक्टिकल को आज हमने परफॉर्म करना होगा। जिस प्रैक्टिकल का नाम यहाँ पर भी नोट कर दिया गया है, आपको बता दिया गया है, वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ यूजिंग हेलिकल स्प्रिंग। इस प्रैक्टिकल में हमने एक कानून की पड़ताल करनी है, जिस कानून को हुक का कानून या हुक्स लॉ का नाम दिया जाता है। और इस हुक के कानून की पड़ताल हमने जिस अपरेटस के साथ करनी है, उस अपरेटस का नाम है
हेलिकल स्प्रिंग अपरेटस। तो इस प्रैक्टिकल को शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या चीज है, हुक्स लॉ से क्या मुराद है, या हुक का कानून हमें क्या कहता है। बेसिकली हुक के कानून के अंदर दो चीजों को बयान किया जाता है, दो चीजों के मुतल्लिक उनका तनासब या उनका लिंक बताया जाता है। इनमें से जो सबसे पहली चीज है इसका नाम है स्ट्रेस। हुक के कानून में मैंने बताया कि दो चीजें हैं, उनमें से पहली जो चीज है उसका नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या चीज है कि कोई भी जिस्म, कोई भी ऑब्जेक्ट इकाई रकबा जब उस पर कोई ताकत या उस पर कोई फोर्स लगाई जाती है जिससे उस जिस्म में बिगाड़ पैदा होता है, उस फोर्स को, उस ताकत को स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। जिस तरह से इस वक्त हमारे सामने अगर आप कैमरे में देख सकते हैं तो ये एक टेबल के ऊपर एक डस्टर पड़ा हुआ है। इस डस्टर की मिसाल से मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस के मुताबिक समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं इस डस्टर को यहां से उठाकर इस जगह पे रखना चाहता हूं, यानी मैं इस डस्टर की पोजीशन को तब्दील करना चाहता हूं। इस डस्टर की पोजीशन को तब्दील करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने हाथ से इस डस्टर को यहां पर इसकी इस जगह पर ताकत लगाऊंगा, ताकत लगाकर इसे उठाऊंगा और उठाकर इसकी सिमत को, इसकी जगह को तब्दील कर दूंगा। तो दर हकीकत मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर बिगाड़ पैदा कर दिया। मैंने इसके अंदर जब ताकत लगाई, जब मैंने इसको पहली पोजीशन पर रखा था, इसको एक पॉइंट से मैंने पकड़ा, उस पर फोर्स लगाई और फिर उसको दूसरे पॉइंट पर रख दिया, तो इस तरह से इस जिस्म की कुदरती हालत में बिगाड़ पैदा हो गया, जिसको हम किसका नाम दे सकते हैं, स्ट्रेस का। तो हमें ये पता चल गया कि स्ट्रेस से मुराद क्या हुआ, किसी भी जिस्म के इकाई रकबा जो ताकत लगाई जाए और उस ताकत से उस जिस्म के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए, उसे स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। और मैथमेटिकली इस स्ट्रेस को हम जाहिर करते हैं S के साथ, और ये S बराबर होता है F/A, यानी S से हम स्ट्रेस को जाहिर करते हैं और ये स्ट्रेस जो है ये बराबर होगा F/A के। इसमें F जो है वो यहां पर जाहिर करेगा फोर्स को और A जो है वो जाहिर करेगा एरिया। तो इस तरह से हमें हुक के कानून में पहली चीज का पता चल गया जिसको स्ट्रेस का नाम दिया जाता है, और उसके फार्मूले का पता चल गया कि स्ट्रेस बराबर होता है F/A के। F फोर्स को जाहिर करता है और A जो है वो एरिया को जाहिर करता है। अगर हम स्ट्रेस की इकाई की तरफ आना चाहें या यूनिट की तरफ आना चाहें तो हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स जाहिर होती है न्यूटन के अंदर और जो एरिया होता है वो जाहिर होता है मीटर स्क्वायर के अंदर। तो इस तरह से स्ट्रेस जो है उसको इकाई जो है वो जाहिर करने की वो हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है उसकी हेडिंग थी वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ यूजिंग हेलिकल स्प्रिंग। हमने हुक के कानून को समझने से पहले उसकी पहली टर्म समझने की कोशिश की जिसका नाम था स्ट्रेस। और स्ट्रेस की तारीफ में यहां पर दोबारा बताना चाहूंगा कि किसी भी जिस्म के अंदर बिगाड़ पैदा करने के लिए जो ताकत लगाई जाती है उस ताकत को स्ट्रेस का नाम दिया जाता है, जिसे हम S से जाहिर करते हैं, और वो S बराबर होता है F/A की। और इसमें F जो है वो फोर्स को जाहिर करता है और A जो है वो एरिया को जाहिर करता है, और इस तरह से इसकी जो इकाई बनती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। फिर उसके बाद इसी हुक के कानून के अंदर जो दूसरी टर्म है
جس کے متعلق ہمیں لازمی طور پر پتہ ہونا چاہیے، اس کا نام ہے سٹرین۔ میں نے یہاں پر بورڈ پر مینشن بھی کی ہے کہ پہلی ٹرم تھی سٹریس، دوسری ٹرم ہے سٹرین۔ سٹرین کیا ہے کہ جب سٹریس آپ نے کر دیا، جب آپ نے طاقت لگا دی، جب آپ نے فورس لگا دی، تو اس سٹریس کی وجہ سے اس چیز میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، بیسیکلی وہ بگاڑ سٹرین کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں نے یہاں پر یہ کہا، میں دوبارہ اس مثال کی طرف آؤں گا، آپ اس کو ذرا زوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے پہلے بھی سٹریس کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ سٹریس کیا تھی کہ جب میں اس ڈسٹر کو ایسے پکڑتا ہوں، اب میں نے اس کی ایک جگہ کے اوپر ایک ایریا کے اوپر میں نے اپنی طاقت لگا کر میں نے اسے یہاں سے اس طرف موو کر دیا۔ اب وہ جو میں نے طاقت لگائی وہ تو سٹریس ہو گئی، لیکن اس کو اس جگہ سے جب ادھر میں نے موو کیا، اس کی اس حالت میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اس بگاڑ کو ہم کس کا نام دے دیں گے؟ سٹرین کا۔ تو اس طرح ہک کے قانون کی دو بنیادی چیزیں ہمیں سیکھنے کو مل گئی، ایک سٹریس اور ایک سٹرین۔ جس طرح سے سٹریس کو ایس سے ظاہر کیا جاتا ہے، اس طرح سے سٹرین کو ہم بعض بار سمال ای کے ساتھ یا بعض بار ہم سمال ایکس کے ساتھ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ میکینیکل ٹیکنالوجی ہو یا سول ٹیکنالوجی ہو، ان دونوں ٹیکنالوجیز میں جو میکینکس کا سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ میں سٹریس اور سٹرین طلباء کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سٹریس اور سٹرین کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال اور دینا چاہوں گا، جس کو آپ لوگ ذرا اور بہتر کر کے سننے کی کوشش کریں گے کہ یہ میرے پاس ایک سپرنگ ہے۔ اس وقت یہ سپرنگ اپنی ایک پوزیشن میں ہے، اپنی ایک ابتدائی پوزیشن میں ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، اس سپرنگ کو ایک کنارے سے ایسے پکڑتا ہوں اور اس پر طاقت لگا کر اسے نیچے کی طرف موو کرتا ہوں۔ اب میں نے اسے پہلے اس وقت اس پوزیشن پہ تھا، میں نے اس پوائنٹ سے پکڑا، طاقت لگا کے اس کو نیچے کی طرف موو کر دیا۔ اب اس کی لمبائی بڑھ گئی، اس کا مطلب وہ جو میں نے طاقت لگائی جس سے یہ نیچے کی طرف موو ہوا وہ تو سٹریس ہو گئی، لیکن جس سے اس کی لمبائی بڑھی، جس سے اس میں بگاڑ پیدا ہوا، اس کو ہم نے سٹرین کا نام دے دیا۔ تو اس طرح یہ دو چیزیں ہمارے پاس آ گئی، ایک کو ہم نے سٹریس کہہ دیا اور ایک کو ہم نے سٹرین کہہ دیا۔ پھر اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ہکس لا کی طرف۔ تو ہک نامی سائنسدان نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی ایسے مٹیریل کے اندر جس مٹیریل میں الاسٹکسٹی ہو، یہاں پر میں ایک ورڈ دیکھ رہا ہوں جسے کہتے ہیں الاسٹکسٹی، اردو میں لچک کہا جاتا ہے۔ ہک کے قانون کے مطابق کوئی بھی ایسا مٹیریل جس کے اندر الاسٹکسٹی ہو، جس کے اندر لچک ہو، اس مٹیریل کے اندر جو سٹریس ہوتی ہے وہ سٹرین کے راست متناسب ہوتی ہے۔ یعنی اکارڈنگ ٹو ہکس لا، stress is directly proportional to strain in any elasticity material۔ تو میتھمیٹیکلی ہم اس چیز کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ stress is directly proportional to strain۔ یعنی اگر میں اس بات کو، اس جملے کو اور تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بتاؤں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر ہم کسی مٹیریل پہ طاقت لگائیں جس سے اس مٹیریل کے اندر بگاڑ پیدا ہو، طاقت لگانے کو سٹریس سے ظاہر کریں گے، بگاڑ کو سٹرین سے ظاہر کریں گے، تو طاقت لگائیں جتنی، بگاڑ اتنا ہی اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے راست متناسب ہیں۔ اس قانون کو ہکس لا کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اب تک کی بات میں ہم نے دو چیزیں سٹریس اور سٹرین کے متعلق پڑھا، اور پھر آج کا جو ہم نے پریکٹیکل پرفارم کرنا ہے، جس پریکٹیکل کی ہیڈنگ ہے ویریفیکیشن آف ہکس لا یوزنگ ہیلیکل سپرنگ۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہک کا قانون کیا ہے کہ کسی بھی الاسٹکسٹی والے مٹیریل میں سٹریس سٹرین کے راست متناسب ہوتی ہے، اور اسی بات کو آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ آیا اگر ہم کسی مٹیریل میں سٹریس
دیں، طاقت لگائیں اور اس میں سٹرین پیدا ہو، تو یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے راس متناسب، یعنی ایک کو بڑھانے سے دوسری بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی، ایک کو کم کرنے سے دوسری کم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ روک دیں اس کو۔ دیکھیں ہم نے ہکس لا کے متعلق پڑھ لیا، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہک کے قانون کے اندر جو سٹریس اور سٹرین ہے یہ ایک دوسرے کے راس متناسب ہیں۔ اگر ہم سٹریس کو زیادہ کرتے ہیں تو اس میں پیدا ہونے والا بگاڑ جسے سٹرین کہا جاتا ہے اسے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اس بات کو پریکٹیکلی ثابت کرنے کے لیے کہ آیا یہ سٹریس اور سٹرین راست متناسب ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس ایک اپریٹس ہے جس اپریٹس کو ہیلیکل سپرنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ لوگ کیمرے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس اپریٹس میں جسے ہیلیکل سپرنگ کہا جاتا ہے ایک فٹ لگا ہوا ہے جس میں مختلف پیمائشیں سینٹی میٹرز میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کی جو ٹوٹل لینتھ ہے وہ 0 سے لے کر 100 سینٹی میٹر تک آ رہی ہے۔ اس ہیلیکل سپرنگ نامی اپریٹس میں جو پہلا حصہ ہے جسے آپ اس سٹیل فٹ کا نام دے سکتے ہیں، اور وہ 30 سینٹی میٹر لمبا یہاں پر لگایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ 2 پوائنٹر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جن کو میں اپنے ہاتھ کے ذریعے موو کر رہا ہوں یا حرکت کروا رہا ہوں۔ اسی طرح سے اس ہیلیکل سپرنگ میں ایک یہ حصہ ہے جسے لوڈ ہینگر کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر اس ہیلیکل سپرنگ میں یہ ایک سب سے اہم حصہ ہے جسے آپ ایک سپرنگ کا نام دیں گے، جس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی، یہ خوبی ہوگی کہ اس میں الاسٹکسٹی ہے، اس میں لچک ہے کہ اگر آپ اس میں سٹریس لگا کر اسے ایک جگہ پہ چھوڑتے ہیں تو یہ واپس اپنی اوریجنل حالت میں آ سکتا ہے۔ تو اس اپریٹس میں جسے ہیلیکل سپرنگ کا نام دیا جاتا ہے، کچھ سیٹنگ اس طریقے سے کی جائے گی کہ اس سپرنگ کو اس طرح سے اس ہیلیکل سٹینڈ کے اوپر لگایا جائے گا۔ جب ہم اس سپرنگ کو اس کے ساتھ لگا دیں گے تو پھر اس میں لوڈ ہینگر جس میں بعد میں لوڈ لگایا جائے گا اس کو اٹیچ کریں گے، اور وہ اس سپرنگ کے ساتھ اس پوزیشن میں آ کر اٹیچ ہو جائے گا۔ یہ وہ پہلا پروسیجر ہے، جو پہلا پروسیجر آپ نے اس ہیلیکل سپرنگ اپریٹس کے اوپر کرنا ہے کہ سپرنگ آپ نے لگا دیا اور پھر آپ نے لوڈ ہینگر اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا۔ اب باری باری ہمارے پاس یہ مختلف لوڈ پڑے ہوئے ہیں جو کہ نیوٹن کے اندر ہیں، یہ لوڈ ہم اس پہ لگاتے جائیں گے۔ جیسے جیسے ہم اس پہ لوڈ لگاتے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس پہ فورس لگا رہے ہیں، وہ فورس نیچے کی طرف اس کو موو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو جیسے جیسے لوڈ لگاتے جائیں گے یہ سپرنگ جہاں سے اس میں بگاڑ زیادہ پیدا ہوتا رہے گا یہ زیادہ موو ہوتا رہے گا، اور ہم ایک حسابی کیلکولیشن کر کے یہ اندازہ لگا لیں گے کہ ہم اسے جتنی سٹریس دے رہے ہیں، جتنی طاقت اس پر لگا رہے ہیں، اس کا جو سٹرین ہے وہ اسی مناسبت سے بڑھ رہا ہے کہ نہیں رہا۔ یہ ہمارا آج کا پریکٹیکل ہوگا۔ تو اس پریکٹیکل میں جب ہم نے اس اپریٹس کو دیکھ لیا تو اس کے بعد اس کا جو سیکنڈ مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک ٹیبل ہوگا، اس ٹیبل کو ہم بنائیں گے، اس ٹیبل میں ہم ساتھ ساتھ ریڈنگ لگاتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے۔ تو اس ٹیبل میں سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ ہو گیا سیریل نمبر، کہ جتنے ایکسپیریمنٹ ہم اس پہ پرفارم کریں گے اس کے حساب سے کہ نمبر آگے جاتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد اس پہ دوسری جو چیز ہوگی اسے ہم نام دیں گے لوڈ آن سپرنگ۔ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ ہم ہک کے قانون کی وضاحت یا ہک کے قانون کی پڑتال کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہم جس اپریٹس سے کر رہے ہیں اس اپریٹس کا نام ہے ہیلیکل سپرنگ۔
تو ظاہر سی بات ہے اس ہیلیکل سپرنگ کے اوپر ہم نے لوڈ ڈالنا ہے تو وہ لوڈ اور سپرنگ کہلائے گا کہ اس سپرنگ کے اوپر ہم یہ جتنا لوڈ ڈالتے جائیں گے اس میں اتنی ڈسٹارشن یا اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا جائے گا. تو اس لوڈ اور سپرنگ کو ہم ظاہر کریں گے, جس یونٹ میں ظاہر کریں گے وہ ہوگا نیوٹن. نیوٹن میں اس میں لوڈ کرتا رہے گا. پھر اسی طرح سے اس ٹیبل کے اندر جو تیسرا کالم ہے اس تیسرے کالم کے اندر ہم لکھیں گے انیشیل پوزیشن آف سپرنگ. یہ جو سپرنگ اس میں لگایا گیا ہے اس سپرنگ کی انیشیل پوزیشن کون سی ہوگی؟ جب ہم اس پہ لوڈ لگائیں گے اس کے بعد تو اس میں بگاڑ پیدا ہوگا, لیکن لوڈ ڈالنے سے پہلے یعنی اس وقت یہ جو اس کی حالت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت صرف اس پہ ہینڈل ڈالا گیا ہے اور اس کے بعد سپرنگ لگا ہوا ہے, لوڈ یہ پڑے ہوئے ہیں, لوڈ میں نے اس پہ ڈالے نہیں ہیں. تو اس وقت جو اس کی حالت ہوگی, اس وقت اس کی جو ریڈنگ یہاں سے اس سکیل کے ساتھ میچ کرے گی, اس ریڈنگ کو ہم کہیں گے انیشیل پوزیشن آف سپرنگ, یعنی اس سپرنگ کی ابتدائی پوزیشن. پھر اس کے بعد جب اس سپرنگ کی ہمیں ابتدائی پوزیشن کا پتہ چل جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کی جو دوسری پوزیشن آئے گی, جب ہم اس پہ لوڈ ڈالیں گے تو اسے نام دیا جائے گا فائنل پوزیشن آف سپرنگ. سپرنگ کی دو پوزیشنیں ہوں گی, ایک ہوگی انیشیل پوزیشن یعنی کہ اس کی ابتدائی پوزیشن, ایک ہوگی فائنل پوزیشن جو کہ لوڈ ڈالنے کے بعد آئے گی جس میں سپرنگ نیچے کی طرف موو ہوگا, اور تیسری اور آخری جو اس کی پوزیشن ہوگی ہمارے پاس اس میں وہ لینتھ آئے گی یا وہ لمبائی آئے گی جو کہ در حقیقت چینج آف پوزیشن, یعنی کہ اس کی پوزیشن میں کتنی تبدیلی واقع ہوئی ہے ابتدائی پوزیشن سے لے کر اس کی فائنل پوزیشن تک. جتنی اس کی لمبائی میں اضافہ ہوا ہے, جتنی اس کی لمبائی بڑھی ہے وہ یہاں پہ ہم لکھتے رہیں گے اور آخر میں ہمارے پاس اس کا ایک رزلٹ نکل آئے گا جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آیا ہیلیکل سپرنگ ہک کے قانون کی پڑتال کرتا ہے یا نہیں. تو اس پریکٹیکل کو ہم نے ٹیبل بھی بنا دیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنے اس اپریٹس میں اس کا فرسٹ سٹیپ بھی پرفارم کر لیا, جس سٹیپ کے مطابق ہم نے ایک مٹیریل کے بنے ہوئے سپرنگ کو اس پہ لگا دیا, اس پہ ہم نے ہینگر اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت وداؤٹ لوڈ ڈالے ہوئے بغیر اس کی پوزیشن کتنی آ رہی ہے. اس کے لیے میں نے ہلکا سے اس کو اس کے ساتھ ایسے ٹچ کیا اور میں نے اس پوائنٹر کو اس کی سیدھ میں لا کر دے دیا. آپ کیمرے میں اس کو دیکھ سکتے ہوں گے, یہ نمبر آپ کو واضح نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ جو 40 سینٹی میٹر ہے, اس 40 سینٹی میٹر کے ساتھ ادھر سے اس ہینگر کا یہ بالکل جو باٹم ہے وہ ٹچ کر رہا ہے, جو اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ نے اس پہ جو لوڈ اس وقت نہیں ڈالا ہوا تو اس کی جو ابتدائی پوزیشن ہے وہ کتنے سینٹی میٹر ہے, 40 سینٹی میٹر. یہ ہم نے پہلا سٹیپ یہاں پہ پرفارم کر دیا اور میں اسی کی یہ جو بات یہ جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں. سیریل نمبر ہو گیا 1 اور لوڈ آن سپرنگ. سپرنگ کے اوپر جو لوڈ ڈالا ہے وہ چونکہ ابھی ہم نے ڈالا ہوا نہیں ہے, اس سے پہلے ہم نے انیشیل پوزیشن لکھنی ہے اور انیشیل پوزیشن ہمیں پتہ چل گئی کہ اس کی کہ وہ کتنے سینٹی میٹر آ رہی ہے ہمارے پاس 40 سینٹی میٹر. یعنی میں دوبارہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ انیشیل پوزیشن سے مراد کیا ہے, لوڈ ڈالنے سے پہلے جو اس سپرنگ کی پوزیشن تھی وہ پوزیشن آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہے. تو لوڈ ڈالنے سے پہلے ہم نے جب اس کو نوٹ کیا, اس کے ساتھ کولیبریٹ کیا, ملایا اس کو, تو ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ 40 سینٹی میٹر ہے. اب ہم اس پہ لوڈ ڈالتے ہیں. لوڈ ڈالنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس یہ چھوٹے چھوٹے لوڈ ہیں جو کہ نیوٹن میں
اگر کیمرہ اس چیز کو دکھا سکتا ہے تو یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے 1 M، اس سے مراد یہ ہے 1 نیوٹن، کہ یہ 1 نیوٹن کا یہ لوڈ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کا جو وزن ہے وہ 1 نیوٹن ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس سپرنگ پر جو طاقت لگائی جائے گی، بیسیکلی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب سٹریس کے متعلق پڑھا رہا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو سٹریس کا فارمولا ہوتا ہے F/A، اور اس میں جو فورس ہوتی ہے اس فورس کی جو اکائی ہے وہ نیوٹن ہے۔ تو ہم یہاں پر اسے دو نام دے سکتے ہیں، ویٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور چونکہ یہ طاقت نیچے کی طرف لگائی جا رہی ہے ہم اسے فورس بھی کہہ سکتے ہیں جس کی اکائی نیوٹن میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو میرے پاس ویٹ ہے یہ ویٹ 1 نیوٹن کا ویٹ ہے۔ یہ 1 نیوٹن کا ویٹ جب میں اس سپرنگ پہ لگاؤں گا تو اس سپرنگ کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوگا اس کو میں نے کیلکولیٹ کرنا ہوگا۔ یہاں پر آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جب ہم بات کرتے ہیں 1 kg یعنی 1 kg 1 کلو گرام، تو یہ 1 kg یا 1 کلو گرام برابر ہوتا ہے 9.8 نیوٹن کے۔ یہ بات اسٹوڈنٹس کے لیے جاننی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مکینکس میں آگے مختلف قسم کے جب کوسچنز حل کیے جاتے ہیں جس میں ایک اکائی سے دوسری اکائی میں کسی چیز کو شفٹ کرنا یا تبدیل کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب آپ کو میں نے یہاں پہ یہ بتایا کہ یہ ویٹ جو ہے یہ 1 نیوٹن کا ہے، اور اس طرح کے جب 9.8 نیوٹن ملیں گے تو وہ دکاندار کے پاس پڑے ہوئے اس 1 کلو کے برابر ہوں گے۔ جب آپ کسی دکاندار سے کوئی چینی یا کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو 1 kg جو ہے وہ برابر ہو گیا 9.8 نیوٹن کے۔ اب ہم دوبارہ اپنے پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں۔ 1 نیوٹن کا یہ جو ویٹ ہے یہ اس ہینگر پہ میں ڈالوں گا ایسے، یہ اس طرح سے۔ اب میں اس کو اپنی اس کی پوزیشن پہ چھوڑ دوں گا۔ اب میں نے جیسے اسے پوزیشن پہ چھوڑا ہے تو آپ لوگ کیمرے میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ اس کا جو بگاڑ ہے وہ بڑھ گیا، اس کی جو لمبائی ہے سپرنگ کی وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ اب وہ کیوں زیادہ ہو گئی ہے؟ وہ اس لیے زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اس پہ طاقت لگا دی ہے، ہم نے اس پہ فورس لگا دی ہے، ہم نے اس پہ ویٹ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سپرنگ تھوڑا سا اور نیچے کی طرف آ گیا ہے۔ تو یہاں پر دوبارہ میں ٹیبل کی طرف آتا ہوں۔ ٹیبل پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لوڈ آن سپرنگ والی جو جگہ ہے اس پہ میں نے لکھ دیا 1 نیوٹن، کہ 1 نیوٹن کا لوڈ لگایا گیا، اور لوڈ لگانے سے پہلے جو سپرنگ کی پوزیشن تھی وہ تھی 40 سینٹی میٹر۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لوڈ لگانے کے بعد جو سپرنگ کی پوزیشن آئی ہے وہ کتنی ہے۔ تو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے میں دوبارہ اس کو ایک پوائنٹ کے پاس روکنے کی کوشش کروں گا، اور یہاں سے اس جگہ پہ میں دوسرا پوائنٹر لا کے رکھ دوں گا تاکہ مجھے یاد رہے کہ اس کا ایگزیکٹ ریڈنگ کتنی آئی تھی۔ تو یہ یہاں پہ اس جگہ پہ اگر آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں تو 50 سے 5 لائنیں نیچے کی جانب ہے، یعنی اگر چلے سے میں نیچے بھی کر دوں تو یہ 50 سے 5 لائنیں نیچے کی جانب یعنی 50.5 سینٹی میٹر اس کی وہ پوزیشن ہے جو کہ 1 نیوٹن کا لوڈ ڈالنے کے بعد اس پر ظاہر ہوئی ہے۔ یعنی پہلے جو اس کی پوزیشن تھی وہ تھی 40 سینٹی میٹر، ہم نے اس پہ 1 نیوٹن کا لوڈ ڈالا، لوڈ ڈالنے کے بعد ابھی جو اس کی پوزیشن آئی ہے جو میں نے اسکیل کے ساتھ اسے ایسے ملا کے دیکھ رہا ہوں وہ ہے 50.5 سینٹی میٹر۔ اب میں دوبارہ اپنے اس ٹیبل کی طرف آتا ہوں اور اس ٹیبل پہ میں اپنی فائنل پوزیشن آف سپرنگ یعنی سپرنگ کی جو دوسری پوزیشن ہے وہ لکھتا ہوں 50.5 سینٹی میٹر۔ اب ہمارا اس پہلے ایکسپیریمنٹ کا فائنل سٹیپ آ گیا۔ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہم نے لوڈ اس پہ ڈالا ہے 1 نیوٹن کا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس لوڈ ڈالنے سے پہلے اس کی 40 سینٹی میٹر کی سپرنگ پر پوزیشن آ رہی تھی، پھر جب ہم نے لوڈ ڈالا تو 50.5 سینٹی میٹر آ گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں تبدیلی کتنی آئی ہے، اس کی لمبائی میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ تو سمپل سا کام ہوگا، اس 50.5 سینٹی میٹر سے 40 سینٹی میٹر کو میں مائنس کر دوں گا۔
جب 50.5 سینٹی میٹر سے 40 سینٹی میٹر کو میں مائنس کروں گا تو یہ جواب آ جائے گا 10.5 سینٹی میٹر، جو کہ اس کی لمبائی میں اضافے کو ظاہر کرے گا کہ اس سپرنگ کے اندر، اس طرح ہے، اس سپرنگ کی لمبائی میں 1 نیوٹن کا وزن ڈالنے پر یا 1 نیوٹن کی طاقت نیچے کی طرف لگانے پر جو اس کی لمبائی میں اضافہ ہوا ہے وہ ہے 10.5 سینٹی میٹر۔ اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ پھر 1 نیوٹن کا لوڈ لیتے ہیں۔ آپ لوگ یہ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ 1 نیوٹن کا لوڈ دوبارہ میں اس پہ لگا رہا ہوں۔ اس 1 نیوٹن کے لوڈ کو میں اس سپرنگ کے اوپر ایسے اس طرح رکھوں گا اور پھر میں اس کو ایسے چھوڑ دوں گا، یہ لگا دیا اور اس کو ایسے چھوڑ دیا گیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ سپرنگ میں اس کی لمبائی میں اور تھوڑا سا اضافہ ہو گیا ہے، اس کی لمبائی اور تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا ہے ہم نے کہ لمبائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے لیے دوبارہ ہم پہلے وہاں کی جو سٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف آئیں گے کہ سیریل نمبر آ گیا 02۔ اب دوسرے ایکسپیریمنٹ میں میں نے جو اس پہ لوڈ ڈالا ہے وہ پھر میں نے 1 نیوٹن کا ڈال دیا، یعنی ٹوٹل لوڈ اس کے اوپر میں 2 نیوٹن کا ہو گیا۔ پہلے مرتبہ 1 نیوٹن ڈالا تھا، ابھی دوبارہ 1 نیوٹن ڈال دیا ہے تو 2 نیوٹن کا لوڈ ہو گیا۔ اب اس کی جو انیشل پوزیشن تھی وہ سیم ہی رہے گی، پہلی بار کی 40 سینٹی میٹر ہی تھی تو اب کی بار کی وہ پوزیشن اس کی 40 ہی سینٹی میٹر ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو فائنل پوزیشن ہے سپرنگ کی، پہلے تھی 50.5 سینٹی میٹر، اب وہ کتنی ہے اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے۔ آپ اپنے کیمرے کو اس طرف لے کر آئیں گے تاکہ یہاں پر یہ چیز ہمیں نظر آ سکے کہ یہ دوبارہ 2 نیوٹن کے ویٹ کے ذریعے یہ جب اس جگہ پہ موو ہوا ہے تو یہ ہمیں ایگزیکٹ یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے یہ ہے 61 سینٹی میٹر۔ 61 سینٹی میٹر اس کی ریڈنگ ہمیں یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے۔ 61 سینٹی میٹر ہمیں اس جگہ پہ یہ پتہ چل رہا ہے۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھ دیں، یہ ایگزیکٹ یہ جگہ ہے 61 بھی نہیں 62 کے قریب ہے، یہ یہاں پر اس کی ایگزیکٹ ریڈنگ ہے۔ آپ اسے کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ 62 سینٹی میٹر، پہلے اس کے اندر 50.5 سینٹی میٹر ظاہر ہو رہا تھا، وہ یہ جگہ تھی۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ 62 یعنی کہ 62 سینٹی میٹر ظاہر ہو رہا ہے، تو میں اس فائنل پوزیشن آف سپرنگ میں یہاں پر لکھ دوں گا 62 سینٹی میٹر۔ اب اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں پھر لمبائی میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اس بار بھی پہلے آیا تھا 50.5 اور اس سے پہلے تھی 40 سینٹی میٹر، یعنی 10.5 سینٹی میٹر کا اس میں اضافہ ہوا تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اب اس کے اندر جو اضافہ ہے وہ تقریباً کتنا بنتا ہے کہ 50.5 اور آدھا 51 ہو گیا، 51 اور 10 61 اور 1 62، تو یہ راؤنڈ اباؤٹ 11.5 سینٹی میٹر کے قریب بنتا ہے، یعنی تھوڑا بہت 1 یا آدھے سینٹی میٹر کا فرق اس میں لگ سکتا ہے، لیکن اپروکسیمیٹلی یہ دونوں کے دونوں برابر ہی ہیں۔ یعنی اس کی جو لمبائی میں اضافہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے بھی ہم نے 1 نیوٹن کا ویٹ ڈالا تھا، ابھی بھی ہم نے 1 نیوٹن کا ویٹ ڈالا ہے، تو جتنی لمبائی پہلے بڑی تھی تقریباً اتنی ہی لمبائی دوسری بار بھی بڑھنی چاہیے جو کہ یہاں پہ بڑی ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ جیسے جیسے ہم اس پہ فورس لگاتے جائیں گے یا ویٹ لگاتے جائیں گے نیچے کی جانب، ویسے ویسے یہ سپرنگ اسی حساب سے نیچے ہوتا جائے گا، اس میں اتنا ہی بگاڑ پیدا ہوتا جائے گا۔ تو یہاں پر آ کر ہمیں ہک کے قانون کی وہ بات کلیئر ہو گئی۔ ہک کا قانون یہ کہتا تھا کہ کسی بھی الاسٹکسٹی والے مٹیریل میں سٹریس جو ہوتی ہے وہ سٹرین کے راس متناسب ہوتی ہے۔ ہم نے اس ایکسپیریمنٹ میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جب ہم نے اپنے اس سپرنگ پہ کوئی لوڈ نہیں لگایا تھا تو اس وقت پوزیشن اور تھی، جب 1 نیوٹن کا لوڈ لگایا تو اس میں کچھ بگاڑ پیدا ہوا، پھر ہم نے کیا کیا 1 نیوٹن کا لوڈ اور لگایا تو اور بگاڑ پیدا ہوا، لیکن وہ دونوں بگاڑ جو پیدا ہوئے وہ تقریباً برابر تھے، جس
سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سٹریس جو ہے وہ سٹرین کے راس متناسب ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اسی پریکٹیکل کے اندر ایک چیز اور دیکھنی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر ہم اپنے اس اپریٹر سے جسے ہم ہیلیکل سپرنگ کا نام دے رہے ہیں، اس سپرنگ کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی میں نے آپ کو کیمرے میں سب دیکھ سکتے ہوں گے کہ میں نے یہ جو سپرنگ فرسٹ ٹائم لگایا تھا، اس سپرنگ کو میں نے اس سکیل سے اس اپریٹر سے اتار دیا۔ اتارنے کے بعد میرے پاس اسی طرح کا ایک سپرنگ اور پڑا ہوا ہے، یہ اب ایک سپرنگ یہ ہے، ایک سپرنگ یہ ہے، یہ دونوں بیسیکلی تو سپرنگ ہی ہیں، ان کی لمبائیوں میں بھی اتنا زیادہ ایز سچ فرق نہیں ہے، لیکن ان کے اندر جو لچک کی صلاحیت ہے، اس لچک کی صلاحیت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر میں اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو ایک پوائنٹ کو فکس کرتا ہوں، اس کو گھماتا ہوں، تو جتنی طاقت میں لگاؤں گا یہ اس کے مقابلے میں کم موو کرے گا، جبکہ اس پر اگر میں اتنی طاقت لگاؤں گا تو یہ زیادہ موو کرے گا۔ اب ہم اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی مٹیریل کو چینج کر دیں تو آیا واقعی اس کے اندر سٹریس اور سٹرین جو ہے وہ بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی۔ یعنی پہلے میں نے یہ والا سپرنگ لگایا تھا، اب میں نے اس وقت اس پریکٹیکل میں آپ کے سامنے اس سپرنگ کو لگا رہا ہوں۔ سپرنگ کو پہلے میں نے لگا دیا، پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس لوڈ ہے اس لوڈ ہینگر کو میں اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا۔ اب آپ کو وہ پرانی والی ریڈنگز یاد رہنی چاہیے، اس طرف زوم کیجیے گا، یہ ٹیبل آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جب میں نے وہ پہلے والا سپرنگ لگایا تھا تو جیسے ہی ہینگر لگایا تھا یہ 40 سینٹی میٹر پر آ گیا تھا، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کیمرہ یہ چیز دکھا رہا ہے تو ابھی اس وقت یہ 34.5 سینٹی میٹر پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ہینگر نے بھی کوئی اس پر ابھی تک بگاڑ پیدا نہیں کر پایا۔ اب میں اس میں ویٹ ڈالنا شروع کرتا ہوں۔ ویٹ میں میرے پاس پہلا جو ویٹ ہے وہ 1 نیوٹن کا ہے، اس 1 نیوٹن کے ویٹ کو میں ڈالوں گا۔ اب آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں کہ 1 نیوٹن کا ویٹ میں نے جیسے اس میں لگایا ہے، اس کے اندر کسی چیز میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا، حالانکہ فورس لگ رہی ہے لیکن بگاڑ کوئی پیدا نہیں ہوا اس کے اندر۔ پھر اسی طرح سے میں نے دوسرا ویٹ بھی ڈالا اس کے اندر، یہاں پر بھی سیم پوزیشن ہوگی، کوئی اس کے اندر بگاڑ پیدا نہیں۔ اس لیے بگاڑ نہیں پیدا ہو رہا، اس لیے وہ نیچے کی طرف موو نہیں ہو رہا کہ یہ جو سپرنگ ہے یہ تھوڑے سے موٹے مٹیریل کا، یہ موٹا سپرنگ ہے، اس کو زیادہ فورس لگانی پڑے گی تب جا کے یہ نیچے کی طرف موو ہوگا۔ تو اسی طرح سے اگر میں اس میں یہ والے دو بھی رکھ دوں، یعنی کہ 2 نیوٹن اس کا پہلے کا لوڈ ڈلا ہوا ہے، یہ 1 نیوٹن میں اس میں اور ڈالا دوں تو یہ 3 نیوٹن ہو گیا، اور پھر 1 نیوٹن میں اس میں اور ڈالا دوں تو یہ 4 نیوٹن ہو گیا۔ اب 4 نیوٹن تک بھی اس میں ایسا 1 یا 1.5 سینٹی میٹر کے فرق کے علاوہ آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں باقی کا کوئی فرق نہیں آیا ہوگا۔ تو اب ہم ایک تھوڑا سا ویٹ اس میں اور لگا کے ایک تجربے کے لیے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت جو ویٹ ہے میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ 5 نیوٹن کا ہے۔ اس پہ 5 نیوٹن آپ اگر لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اس میں نظر آ رہا ہے۔ اب میں اگر یہ 5 نیوٹن اس پہ لگاؤں اور میں دیکھنے کی کوشش کروں کہ کیا اس سپرنگ میں کوئی چینجنگ آتی ہے، تو یہ میں نے 5 نیوٹن لگایا ہے۔ اب تھوڑی سی اس کے اندر چینجنگ ہوئی ہے، تھوڑا سا اس کے اندر ہلکا سا بگاڑ پیدا ہوا ہے، اور اس کی جو ریڈنگ ہے وہ 34.5 سینٹی میٹر سے بڑھ کے تقریباً 35.5 سینٹی میٹر پر آ گئی ہے۔ یعنی اس پہ ہم 1 نیوٹن لگا رہے تھے تو 10.5 سینٹی میٹر کی چینجنگ ہو رہی تھی۔ اس میں کیا ہے، اس میں ہم نے 1 2 3 4 اور 5 9 نیوٹن یعنی راؤنڈ اباؤٹ 1 kg سے تھوڑا سا کم ویٹ اس پہ ڈال دیا ہے، لیکن اس میں تقریباً صرف 1 سینٹی میٹر کی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ تو اس طرح یہ مٹیریل کا فرق بھی آپ نے دیکھ لیا، اور دوسرا یہاں پر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہک کے قانون میں جو ہمیں سٹریس کی بات بتائی جاتی ہے اور جو ہمیں سٹرین کی بات بتائی جاتی ہے وہ دونوں کی دونوں ایک دوسرے کے راست متناسب ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا